अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। वहशी माह बिनते सजाद, किस्त नंबर 4। इसकी बाकी सारी एपिसोड्स इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट को देखकर वहाँ पर क्लिक करके सारी एपिसोड्स देख सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। वो घंटा घर के ऐन नीचे खड़ी डरी सहमी नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। तभी कोई बिजली किसी तेज़ी के साथ उसके पास आया और उसे अपने साथ पकड़कर ले गया। वो जो पहले ही डरी हुई थी, इस इर्तिदाद पर अपनी हवास खोने लगी थी। इससे पहले वो पूरी तरह बेसुध होती, उस शख्स ने उसे एक वीरान जगह पर जाकर छोड़ दिया। मिरहा ने डर के मारे आंखें बंद कर रखी थी, जबकि सामने खड़ा शख्स काफ़ी दिलचस्पी से इसका डरा सहमा रूप देख रहा था। उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार को देखकर होती है जब वो इसके शिकंजे में आ जाता है। और अब मिरहा ब्लैक शैडो के शिकंजे में आ चुकी थी। आंखें खोलो, एक सर्द सरसराती हुई आवाज़ इसके कानों से टकराई। लहजा बिल्कुल तहकमाना था, लेकिन वो फिर भी आंखें मीचे खड़ी रही। इसका दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था कि इसकी आवाज़ मिरहा को अपने कान के पर्दे फाड़ती हुई महसूस हो रही थी। मैंने कहा, आंखें खोलो। अब की बार उसने मिरहा के कान के करीब सरगोशी की अंदाज और आवाज़ में अभी भी सर्द और पुरसरार ही थी। मिरहा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। उसने मज़ीद ज़ोर से आंखें मींच लीं। आंसू बंद आंखों से बहे जा रहे थे, लेकिन मुकाबले पर इस पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इंसान थोड़ी था जो किसी के आंसुओं से पिघल जाता। वो तो वहशी था, दरिंदा। वो ब्लैक शैडो था। मैंने कहा, आंखें खोलो लड़की। ब्लैक शैडो ने इसकी नाजुक कलाई को मरोड़ते हुए धाड़ कर कहा तो मिरहा ने सहम कर फौरन से आंखें खोल दी और सामने खड़े शख्स को देखा जो पूरा स्याह था। चेहरा हुडी से छुपा हुआ था, अलबत्ता सब्ज आंखें वो नजर आ रही थीं। चेहरे पर काला मास्क लगा था। मिरहा ने एक पल के लिए इसकी आंखों में बराह रास्त देखा और फिर वो पलक झपकना तक भूल गई। वो एकटुक उसे ही देखे जा रही थी। वो जो एक पल के लिए उसकी बादामी आंखों की कशिश में खो गया था, वो लम्हे से पहले जागा और उसकी आंखों से नजरें हटा ली, जो रोने की वजह से मजीद हसीन लग रही थी, जो किसी को भी अपना असीर बनाने का हुनर रखती थी। लेकिन ब्लैक शैडो में से उनमें से नहीं था जो किसी की आंखों का असीर हो जाता। उसे तो लोगों को असीर करना आता था, वो भी मौत का। घूरना बंद करो लड़की। इसको मिरहा की नज़रों से कोफ्त होने लगी, जो मुसलसल उसकी आंखों में ही देखे जा रही थी, जैसे कुछ ढूंढना चाह रही हो। ब्लैक शैडो की सख्त आवाज़ पर वो जैसे होश में आई और अपने हाथ को देखा, जो अभी भी उसकी गिरफ्त में था। बेसाख्ता ही उसे उस शख्स से खौफ महसूस हुआ। शाम के साए गहरे हो रहे थे और वह एक ऐसे पुरसरार शख्स के चुंगल में थी। खौफ से हालत पहले ही गैर हो रही थी। रही सही कसर ब्लैक शैडो के खंजर ने पूरी कर दी थी, जो अब अपनी बेल्ट से निकाल रहा था। खंजर के दस्ते पर बड़े बड़े 2 अंग्रेजी हर्फ लिखे हुए थे, BS। मिरहा ने खुश्क होते गले के साथ वो लफ्ज़ दिल में दोहराए। मिरहा, क्या वो आप है? इससे पहले कि वो खंजर उसकी गर्दन पर रखता, किसी की आवाज़ पर वो चौंका और फिर एक लम्हे भी साया किए बगैर वहाँ से गायब हो गया। वो राहिद था, जो उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गया था। उसने पूल लाइट में दीवार के साथ किसी होलियों को देखा तो उसने वहीं से पुकार कर पूछा। राहिद कुछ फिक्रमंदी के आलम में इनके पास पहुंचा। वो असफंद का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब वो वापस न आया तो वो खुद इन दोनों को ढूंढने वापस आया था। राहिद को देखकर मिरहा ने सुख का सांस लिया और गर्दन मोड़कर देखा जहाँ कुछ लम्हे पहले वो खड़ा था, जो शायद उसकी मौत था, जो आज राहिद की वजह से टल गई थी। आप ठीक है? राहिद ने उसे रोता देखा तो परेशानी के आलम में उसके पास पहुंचकर पूछा, तो वो हिचकियां लेकर रोने लगी। राहिद मज़ीद परेशान हो गया। तभी वहाँ असफंद आया। उसे देखते ही मिरहा इसके पास पहुंचकर इसके सीने से लगकर रोने लगी। इसके रोने में तेज़ी आ गई थी। वो बगैर कुछ बोले बस रोए जा रही थी, जबकि राहिद परेशान सा खड़ा उसे देख रहा था। ये डर जाती है हजूम में, जब अकेली होती है तो। असफंद ने राहिद की परेशानी को भांपते हुए कहा तो उसने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया और असफंद को चलने का इशारा किया तो असफंद मिरहा को साथ लगाए उसके पीछे चल दिया। किसी की 2 से आंखों ने दूर तक इन तीनों का पीछा किया था। असफंद मिरहा को लेकर पिछली सीट पर बैठ गया और राहिद ड्राइविंग सीट संभाल चुका था और फिर कुछ ही पलों में इनकी गाड़ी धूल उड़ाती वहाँ से गायब हो गई। कहाँ से आ रहे हो बेटा?
وہ جو آج گھر آتے ہوئے کافی لیٹ ہو گیا تھا، جلدی جلدی قدم اٹھاتا اپنی ماں سے چھپتا چھپاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن اپنی پشت سے آتی آواز پر رک گیا۔ بھلا وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ گھر نہ ہوتا اور اس کی ماں سو جاتی؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے قدم واپس لاؤنج کی جانب موڑے، جہاں سے آواز آئی تھی۔ یقیناً وہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ بس ممی، آج کچھ کام تھا تو لیٹ ہو گیا میں، ایکان نے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے ہی مظلومانہ انداز میں کہا، تاکہ اس کی ماں کو لگے کہ وہ تھک چکا ہے اور لیٹ آنے پر اس کی کلاس نہ لگے۔ تو کیا ضروری تھی؟ کام کل بھی ہو سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا، جب تک تم گھر نہ آ جاؤ مجھے چین نہیں آتا، اور تمہیں کو ذرا فکر نہیں ہے میری؟ راحیلہ بیگم نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے پیار بھرا شکوہ کیا تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ کیا ہے نا میری پیاری ممی، کام آج ہی ہونا تھا، کل کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ کچھ کام وقت پر ہو جائیں تبھی ان کا نتیجہ ہمارے مطلب کا نکلتا ہے، ورنہ وقت پہ وقت کیے گئے کاموں کا نتیجہ کبھی بھی ہماری مرضی کا نہیں نکلتا۔ ایکان نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بڑے لاڈ سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ کھانا گرم کروں یا کھا کر آئے ہو؟ انہوں نے اس کے گھنے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیر کر پوچھا، اور پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہوئی سیدھی ہو بیٹھی۔ جی کر دیں گرم، بہت بھوک لگی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں۔ تم جاؤ فریش ہو جاؤ، تب تک اگر میں جاگ نہ رہی ہوتی تو تم نے تو خالی پیٹ ہی سو جانا تھا، انہوں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور جانے سے پہلے ایک تھپڑ اسے رسید کر کے گئی تھی، جس پر ایکان بس مسکرا کر رہ گیا، اور پھر اپنا بیگ اور کوٹ اٹھاتا فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سنا ہے آج سائیں آ رہے ہیں؟ گاؤں کی پنچایت میں بیٹھے ایک شخص نے ساتھ بیٹھے اپنے دوست سے پوچھا۔ ہاں، سنا تو میں نے بھی یہی ہے، اس لیے تو آج پنجوں نے پنچایت بلائی ہے، دوسرے شخص نے پہلے والے کے کان میں سرگوشی والے انداز میں کہا، جس پر پہلے والے نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ جیسے کہ آپ سب کو علم ہو ہی چکا ہے کہ آج مرزا سائیں آ رہے ہیں، تو آپ سب کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو، ورنہ آپ سب جانتے تو ہیں ان کو اور ان کے قہر بھرے غصے کو بھی، لہٰذا اپنی حرکتوں سے باز رہیے گا۔ ان سب میں موجود ایک 50 سالہ آدمی نے کھڑے ہو کر گویا ان سب کو اعلان کر کے بتایا تھا کہ کون آنے والا ہے، وہ جو اپنے علاقے میں موجود 18 قبیلوں کا اکلوتا سردار تھا، بلوچہ کا سربراہ سائیں، جو باہر سے پڑھ کر بھی ان کے درمیان ان کے ساتھ ہی رہ رہا تھا، وہ جس کی ایک دفعہ نظر اٹھا کر دیکھنے سے ہی ان سب کی جان جاتی تھی۔ وہ بلوچ قوم کا فخر تھا۔ مجھے اس بات کا پورا خیال رکھیں گے، ریاض صاحب، سائیں کو ہم سے کوئی شکایت نہ ہو، ان دونوں میں سے ایک نے کھڑے ہو کر سب کی جانب دیکھ کر کہا، جس پر سب خاموش ہی رہے تھے۔ مطلب صاف تھا، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اپنے سردار کے آنے پر اپنے کالے دھندے بند کر دیں گے، کیونکہ بلوچستان کے اس گاؤں خانپور میں بہت سے غیر قانونی کام ہوتے تھے، جن میں منشیات فروشی سے لے کر سونے کی اسمگلنگ تک کا کام زیر فہرست تھا، اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہ تھا، اور جو ایسی ہمت کرتا دوسرا سانس نہیں دے پاتا تھا۔ اس گاؤں کے اپنے ہی اصول تھے۔ ابھی وہ سب باتوں میں ہی مصروف تھے کہ گاؤں کے داخلی راستے سے یکدم ہی شور ابھرا، جیسے کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت جو پورے گاؤں پر قہر بن کر ٹوٹنے والی ہو۔ ریاض صاحب، وہ سائیں آ گئے ہیں، ایک نوجوان گرتا پڑتا ان کے پاس آ کر بولا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے گاؤں کا سردار نہ آیا ہو بلکہ اس کی جگہ عزرائیل آ گئے ہوں، جسے دیکھتے ہی وہ وہاں سے بھاگ نکلا ہو اپنی جان بچا کر۔ تو اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ خواہ شک ہو جائے گا سائیں کو۔ ریاض نامی شخص نے اس لڑکے کو ٹپٹتے ہوئے کہا، اور ساتھ سب لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ اٹھ کر اپنے سائیں کے استقبال کے لیے جائیں۔ شاکرہ، سنا ہے آج سائیں آ رہے ہیں کافی عرصے بعد؟ گاؤں کے داخلی راستے پر کھڑی درمیانی عمر کی ایک عورت نے ساتوانی کو کوہنی مار کر پوچھا۔ وہ وہاں نئی آئی تھی، اس لیے اس گاؤں کے سردار کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی، بس یہی پتا تھا وہ ایک 30 سال کا لڑکا ہے جو اپنی عمر کے حساب سے بہت کچھ وقت سے پہلے ہی حاصل کر چکا ہے، اور باہر سے پڑھ کر آنے کے باوجود بھی وہ اسی گاؤں میں ہر چند ہفتوں بعد آتا تھا اور سارے انتظامات خود دیکھتا تھا، چاہے وہ سڑک کی مرمت کے ہوں یا کسی نئے اسکول کی تعمیر کے۔ لیکن رضیہ نامی اس عورت نے سائیں کے بارے میں یہ بھی سن رکھا تھا کہ وہ بہت مغرور اور ظالم ہے، غلط چیز اس سے برداشت نہیں ہوتی، چاہے وہ کرنے والا کوئی بھی ہو۔ وہ اسے ایسی سزا دیتا تھا کہ ہفتوں لوگ اس شخص کا انجام دیکھ کر ٹھیک سے سو نہیں پاتے تھے۔
ہاں آج آ رہے ہیں، تم بھی دیکھ لینا انہیں، ماشاءاللہ اتنے سونے ہیں کہ بندہ بس دیکھتا ہی رہ جائے انہیں۔ شاکرہ نامی عورت نے باقاعدہ رضیہ کا ہاتھ پکڑ کر بڑی خوشی سے اپنے خاص انداز میں بتایا تو رضیہ کے دل میں بھی اس شخص کو دیکھنے کی خواہش کچھ اور بڑھ گئی، جس کے بارے میں وہ سن چکی تھی کہ وہ ظالم اور بے رحم ہونے کے ساتھ ساتھ خوبرو بھی بہت تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب یکدم وہاں کھڑے ہجوم میں ہلچل مچ گئی۔ ریاض پنچایت کے باقی لوگوں کے ساتھ داخلی دروازے پر پہنچ چکا تھا اور اس کے وہاں پہنچنے کے کچھ لمحوں بعد ہی گاؤں کے داخلی دروازے سے 2 سیاہ رنگ کے ویگو ڈالے ایک ساتھ داخل ہوئے۔ ان کے ٹھیک پیچھے سلور گرے رنگ کی لمبورگینی داخل ہوئی، جس کے پیچھے 2 اور ویگو ڈالے تھے۔ چاروں سیاہ ڈالوں پر سیاہ رنگ کی ہی وردی میں ملبوس کئی گارڈز تھے۔ گاؤں والے نے گاڑیوں پر گلاب کے پھول برسانے شروع کر دیے۔ 5 گاڑیاں گاؤں کے عین وسط میں ایک خاص ترتیب سے جا رکی، جیسے یہ ان کا روز کا معمول ہو، اور تھا بھی کچھ ایسا ہی۔ جب بھی وہ گاؤں آتا تھا اسی خاص ترتیب سے گاڑیاں رکتی تھیں، جن کو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا کہ وہ انگریزی کا حرف آر بناتی ہیں۔ ہاں، اس نے اپنے نام کے پہلے حرف کو ہی ترجیح دی تھی۔ گاڑیوں کے کھڑے ہونے کی ترتیب کے لیے گاڑیوں کے رکنے کے بعد مٹی کے اٹھتے غبار کی چھٹنے تک کے وقت میں سارا گاؤں ان گاڑیوں کے گرد 2 قطاروں میں کھڑا ہو جاتا تھا، جبکہ ریاض اور اس کے سوا ساتھ کچھ ساتھی سلور گرے لمبورگینی کے سامنے کھڑے تھے۔ سارے گارڈز چوکنے ہو کر نیچے اترے تو ریاض نے آگے بڑھ کر ان کی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گاڑی کی سیٹ خالی تھی۔ وہ وہاں نہیں تھا، بلکہ وہ تو ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے کاٹن کے شلوار قمیض کے ساتھ سیاہی کھیڑی پہنے، گلے میں بھورے رنگ کی شال لپیٹے، آنکھوں پر بھورے رنگ کے ہی چشمہ لگائے وہ ایک مرتبے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جو لوگ اسے پہلی بار دیکھ رہے تھے وہ تو بس دیکھتے ہی رہ گئے، لیکن اس علاقے کے پرانے باسی بھی اس شہر میں گرفتار تھے، جو ہر بار ان کے سردار سائیں راہی مرزا بلوچ کے آنے پر ان پر طاری ہو جاتا تھا۔ راہی نے ایک نظر وہاں موجود مجمع پر ڈالی اور ہاتھ اوپر اٹھایا، جس کا مطلب تھا کہ سردار سب کو سلام کہہ رہا ہے۔ ریاض جلدی سے دوسری جانب سے اس کے دائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا۔ راہی نے اسے ایک سرد خون جما دینے والی نظر سے دیکھا، بس ایک پل کے لیے، اور پھر ریاض کے لیے اس کے پاس کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس کیا تو اس نے تھوڑی دور کھڑے اپنے ملازم کو پانی لانے کا اشارہ کیا اور اپنی قمیض کے اوپری بٹن کھول دیے۔ دسمبر میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا۔ راہی اسے دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ رضیہ کی آنکھوں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا، اسے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ تو شاکرہ نے جب اسے وہیں بت بنا پایا تو اس کی بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور سوالیہ نظروں سے سامنے کھڑی شاکرہ کو دیکھا۔ سائیں کو یہاں سے گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، انہیں نہیں پسند کوئی ایسے دیکھتا رہ جائے، خیال رکھنا ورنہ ماری جاؤ گی۔ شاکرہ نے بڑی رازداری اور ہمدردی بھرے لہجے میں کہا اور اس کا شانہ تھپکتی اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی تو خالہ تو نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتی تو پاگل ہو جاتی، جیسے میں ہو گئی تھی اور آج تک ہوں۔ رضیہ ابھی وہیں کھڑے شاکرہ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک ناآشنا آواز پر چونک کر پیچھے مڑی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا تو دائیں جانب ایک لڑکی گاؤں کے داخلی دروازے سے باہر جاتی نظر آئی، جس کے حلیے سے وہ کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ گھنگریالے سیاہ لمبے بال جو دھول اور مٹی سے اٹے تھے، اور سیاہ رنگ کا پرانا سا جوڑا جو کافی خستہ حال تھا، جیسے سالوں سے بدلا نہ گیا ہو، اور پاؤں سے جوتا ندارت تھا۔ رضیہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ کل تک یہ سب بھول جائے گی، اور کون سا سائیں نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا تھا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی بہت جلد دور ہونے والی تھی۔ مرحا کی حالت کافی حد تک سدھر چکی تھی، لیکن اس نے اس نقاب پوش کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اسفند اس کو گھر چھوڑ کر باہر سے ہی چلا گیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ راہد بھی تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مرحا کے گھر والے راہد کے سامنے اس کی عزت افزائی کر دیتے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ مرحا بھیڑ میں اکثر ڈر جایا کرتی ہے، اور پھر بھی اس نے مرحا کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری مرحا؟ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اس نقاب پوش کے بارے میں سوچ رہی تھی جب شائستہ بیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر اور سوالیہ نظروں سے ماں کی جانب دیکھا۔ آپ نے کچھ کہا اماں؟
मिरहा ने माँ को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो पूछा। हाँ, मैंने पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? शाइस्ता बेगम ने अब की बार मिरहा के बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। जी बेहतर हूँ कुछ। मिरहा ने सर इनकी गोद में रखकर कहा और आंखें मूंद लीं, लेकिन आंखें बंद करते ही दो सब्ज गुस्से से भरी आंखें उसके सामने आई तो वो डर कर उठ बैठी। चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे। शाइस्ता बेगम उसे ऐसा करता देखा तो उसको अपने साथ लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। क्या हुआ बेटा? उन्होंने परेशानी और फिक्रमंदी से पूछा तो मिरहा इनके गले लगकर रोने लग गई। उसे रोता देखकर वो मजीद परेशान हो गई। क्या हुआ मेरे बच्चे, कुछ तो बताओ। उन्होंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर पूछा तो मिरहा के रोने में मजीद शिद्दत आ गई। वो बगैर कुछ कहे बस रोए जा रही थी। शाइस्ता बेगम को शदीद फिक्र लाहक हुई तो वो उठकर जाने लगी ताकि सज्जाद साहब को बता सके मिरहा की हालत के बारे में, लेकिन मिरहा इनको उठता देखकर इनसे लिपट गई और सरनफी में हिलाने लगी तो मजबूरन इन्हें इनके पास ही बैठना पड़ा। तकरीबन 1 घंटा रोने के बाद वो कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। उसे पुरसकून होता देखकर शाइस्ता बेगम ने इसकी पेशानी चूमी और इसके ऊपर कंबल सही करते हुए बाहर चली गई। ये इनके लिए नई बात ना होती, क्योंकि मिरहा बचपन से ही ज़्यादा हजूम को देखकर डर जाया करती थी और असफर ने इनको बता दिया था कि आज भी मिरहा डर गई थी, लेकिन आज तक वो इतना कभी भी नहीं रोई थी जितना वो आज रो रही थी और यही बात इनको परेशान कर रही थी। उन्होंने असफर से इसके बारे में बात करने का सोचा, लेकिन टाइम देखकर रुक गई क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और यकीनन असफर अब तक घोड़े गधे बेचकर सो चुका होगा। बस यही सोचते उन्होंने कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ा दिए। असफर से वो सुबह तफसील से बात करना चाह रही थी। असफर ने उसे यूनी के बाहर ही ड्रॉप कर दिया था क्योंकि रहाइश उसे यूनी की तरफ से दी गई थी। वो परेशान था उस लड़की के लिए जो चंद ही दिनों में इसका चैन सुकून सब ले उड़ी थी और आज इसे ऐसा रोता देखकर उसे अपना आप तकलीफ में लग रहा था। मिरहा के आंसू उसे अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन वो बेबस था, वो कुछ नहीं कर सकता था। जब मिरहा असफर के गले लगी थी तो राहिद को लगा था कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने ये मंजर भी बर्दाश्त कर ही लिया था। लेकिन अब आगे ऐसा होता वो नहीं देख सकता था। उसने सोच लिया था कि जब मिरहा यूनी आएगी तो वो इससे ज़रूर बात करेगा। बस एक यही दिलासा देकर उसने अपने आप को समझाया था। तुमने मुझे अपनी आंखों में कैद कर लिया है मिरहा। राहिद ने बेड पर लेटे छत को घूरते हुए मिरहा को अपने तस्वुर में मुखातिब करते हुए कहा, तुमने मुझे अपनी आंखों का कैदी बना दिया है। मैं तुम्हें तमाम उम्र के लिए अपने दिल का कैदी बनाऊंगा। तुमने मेरे दिल की दुनिया में एक तूफान बर्पा कर दिया है जो अब सिर्फ तुम्हें हासिल करने के बाद ही थमेगा। राहिद ने आंखें मूंद कर अपने सामने इस दुश्मनी जहां का तस्वुर करके कहा और एक अज़म के साथ नींद की वादी में उतर आया। आने वाले वक्त से अनजान, अपने अंजाम, अपनी मौत से अनजान। आज मेरा काम पूरा हो जाता अगर वो लड़का वहां ना होता तो। ब्लैक शैडो ने गुस्से से सामने पड़ी मेज़ को ठोकर मारते हुए कहा। इसका बस नहीं चल रहा था वो शख्स इसके सामने हो और इसकी बोटी बोटी कर दे। रिलैक्स ब्लैक शैडो, गुस्सा करने से क्या हो जाएगा? ब्लैक पैंथर ने उसके सामने रखे सोफे पर इत्मीनान से बैठते हुए कहा, जिस पर ब्लैक शैडो ने गुस्से से सुर्ख होती सब्ज आंखों से उसकी जानिब देखा तो अनीका का दिल किया वक्त थम जाए और वो हमेशा उसे ऐसे ही देखता रहा। लोग महबूब से प्यार से देखने की दुआएं करते हैं और एक वो थी पागल जो चाहती थी इसका महबूब बस उसे देखता रहे, चाहे वो नज़र रूह फना कर देने वाली ही क्यों ना हो, चाहे वो नज़र जान निकाल देने वाली ही क्यों ना हो। हाय इश्क दे खेल निराले, मैंने तो तुमसे कहा था, वो काम किया तुमने। ब्लैक शैडो ने इससे नजरें फेरते हुए कहा तो अनीका का दिल किरची किरची हो गया। कितना बेरहम था इसका महबूब, जो 2 घड़ी उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था, और एक वो थी जो इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी। हाँ, कर दिया है। वो ऑस्ट्रेलिया से आया है, राहिद अरसलान नाम है इसका, सिडनी की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और यहाँ रिसर्च करने आया है। वो शुरू से ही पाकिस्तान से बाहर रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में पढ़ा रहा है। इकलौता है बाप बिजनेसमैन है जिसकी माँ 10 साल पहले मर चुकी थी। अनीका ने राहत के बारे में इकट्ठी की कि सारी मालूमात किसी रट्टू तोती की तरह ब्लैक शैडो के गुजार दी। ये सारी मालूमात इसने जोसेफ के ज़रिए निकलवाई थी क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया में ही था और इन्हें सारी मालूमात जल्द से जल्द दे सकता था, और हुआ भी ऐसा ही। तकरीबन आधे घंटे बाद राहिद अरसलान का सारा डाटा इनके पास था।
انیکا نے اپنی بات کے اختتام پر اس کی جانب دیکھا جو گلاس ونڈ سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، اور وہ اس کے دائیں جانب بیٹھی تھی اور اسے آسانی سے دیکھ سکتی تھی کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک پرسرار مسکراہٹ جو اکثر تب اس کے چہرے پر آتی تھی جب کسی کی موت آنے والی ہو، اور انیکا اچھے سے جانتی تھی کہ کس کی موت آنے والی ہے۔ کل صبح مجھے اس پروفیسر کا مردہ وجود اپنے سامنے چاہیے، بلیک پینتھر۔ بلیک شیڈو نے رخ اس کی جانب موڑ کر کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس وقت فیصل آباد کے ایک 7 اسٹار ہوٹل میں تھی۔ انیکا نے دل ہی دل میں راحت کے لیے فاتحہ پڑھی اور اپنے خاص آدمی کو فون کر کے چند ہدایات دینے لگی۔ کل کا سورج سب کی زندگی بدل کر رکھ دینے والا ثابت ہونے والا تھا۔ 5 سال کا ایک بچہ سنسان اندھیری سڑک پر بھاگ رہا تھا۔ رات اپنے پر پھیلانے میں لگی ہوئی تھی۔ سڑک کے دونوں جانب گھنے درختوں کے جنگل تھے جن سے اس وقت جنگلی جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ بچہ رات کے اندھیرے اور جنگلی جانوروں کی آوازوں سے بے نیاز بھاگے جا رہا تھا۔ پھر یکدم وہ رک گیا۔ سامنے رات کی تاریکی سے بھی تاریک کوئی غار نما جگہ تھی، یا شاید اندھا کنواں۔ رات کے اندھیرے میں کچھ بھی صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس بچے نے قدم اس جگہ کی جانب بڑھانے شروع کر دیے اور کچھ ہی دیر میں وہ بچہ منظر سے غائب ہو گیا۔ راہی، راہی! وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پیشانی پر پسینے کی بوندیں واضح تھیں، کسی دھونکنی کی مانند چل رہی تھی۔ ایکان نے چند گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ یہ خواب اس کا پچھلے 3 سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ہر بار وہ اس بچے کو کسی اندھیری جگہ پر دیکھتا اور پھر وہ بچہ منظر سے غائب ہو جاتا، جیسے برسوں پہلے راہی ہو گیا تھا۔ راہی کے لاپتہ ہونے کا سانحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ٹراما بن گیا تھا، جسے وہ آج تک پیچھا نہیں چھڑا پایا تھا، جس کی کچھ وجہ راہیلہ بیگم کا رویہ بھی تھا۔ راہی کے کھونے کے بعد وہ تو ہر چیز سے جیسے لاتعلق سی ہو گئی تھی۔ ایکان نے بیڈ سائڈ سے ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اس پر ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس کو اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے پانی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو سامنے میز پر پڑے جگ کو خالی پایا۔ وہ بیڈ سے اٹھا، جوتے پہنے اور پانی لینے کی غرض سے نیچے چل دیا۔ اس سے پہلے وہ کچن میں داخل ہوتا اسے کسی کے رونے کی آواز آئی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ آواز کس کی تھی۔ اس نے جگ میں پانی بھرا اور اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں راحیلہ بیگم جہاں نماز پر بیٹھی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ اتنی شدت سے رو رہی تھیں کہ ان کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ایکان نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا اپنی ماں کو ایسے روتا دیکھ کر۔ ممی، ممی کیا ہوا؟ کیوں ایسے رو رہی ہیں آپ؟ ایکان نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا تھا۔ جب کب ہاتھ سے گرا اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ وہ تو بس اپنی ماں کو دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ راہی کی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ جب کافی دیر وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہیں تو ایکان نے ہمت کر کے پوچھا، جس پر ان کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ میں جانتی ہوں میں نے اسے جنم نہیں دیا تھا، لیکن میں نے اسے ایک ماں سے بڑھ کر پالا تھا۔ وہ جتنے سال بھی میرے پاس رہا میں نے اسے ہر چیز سے اوپر رکھا۔ پھر بھی وہ چھن گیا مجھ سے۔ کیا میری ممتا سچی نہیں تھی جو وہ مجھ سے ایسے دور چلا گیا؟ انہوں نے روتے ہوئے نہایت رنج و غم کے عالم میں کہا، جبکہ ایکان اپنی سبز آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے سنتا رہا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ پچھلے چند سالوں سے ایک ہی خواب دیکھتا آیا ہے جس میں راہی اس سے دور جا رہا ہے، اور وہ چاہ کر بھی اس کو روک نہیں پاتا، اور پھر راہی اس کا بھائی غائب ہو جاتا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ممی، میں یہ نہیں کہتا کہ اسے بھول جائے، لیکن پلیز مجھ پر رحم کرے۔ میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن اپنے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپ نے سب کچھ فراموش کر دیا ممی، یہاں تک کہ مجھے اور ڈیڈ کو بھی۔ ایکان نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے برسوں پرانا شکوہ کیا، اور اپنے بھائی سے اسے بہت محبت تھی، لیکن اسے بھائی نے اس کی ماں کو چھین لیا تھا۔ یہ وہ واحد نقصان تھا جو ایکان راہی کو کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ بیٹا، مرے ہوئے لوگوں پر صبر آ جاتا ہے، لیکن کھوئے ہوئے لوگوں پر صبر نہیں آتا۔ تمہارے ڈیڈ سمجھتے تھے کہ راہی مر گیا تھا، تم بھی یہی سمجھتے ہو، مجھے پتہ ہے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں؟ یہ دل اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ راہی مر گیا تھا۔ اسے آج بھی لگتا ہے کہ شاید وہ ٹھیک ہو، کہیں زندہ ہو، شاید اسے اپنی ماں یاد نہ ہو، لیکن مجھے تو وہ یاد ہے نا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے کہے جا رہی تھی، اور اپنی سبز آنکھوں میں درد اور تکلیف کے آثار لیے سنے جا رہا تھا۔ اور رہی بات تمہارے شکوے کی تو وہ بچا ہے،
میں جانتی ہوں میں تمہارے حصے کا پیار اور توجہ نہیں دے پائی اور نہ تمہارے ڈیڈ کا خیال رکھ پائی، تبھی تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان سے ایک شکوہ مجھے ہمیشہ رہے گا کہ وہ میرے راہی کو ڈھونڈے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے آج ہی کان کے بالوں میں انگلیاں نہیں چلائی تھیں اور اس چیز نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، لیکن وہ اپنے چہرے کو بے تاثر رکھے ماں کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا۔ ان کے آنسو صاف کیے اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ راحیلہ بیگم خاموشی سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ دروازے تک گیا، لیکن آگے بڑھنے کی بجائے وہ وہیں پر ہی رک گیا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو اپنا آپ بیچ کر آپ کو آپ کا راہی واپس لا دیتا، میں خود کو موت دے دیتا لیکن اسے زندگی دیتا، لیکن افسوس یہ میرے بس میں نہیں ہے ممی، اس نے درد بھرے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور بغیر ان کی جانب دیکھے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے راحیلہ بیگم اس کے لفظوں میں چھپے درد کو محسوس کرتے ہوئے روتے ہوئے سجدے میں جا گری اور اپنے مالک سے رو رو کر صبر اور ہمت مانگنے لگی۔ میرا آج بہت جلدی یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ کل والا دن اور رات کچھ زیادہ ہی لمبے لگے تھے اسے، اور رات کو تو وہ سو ہی نہیں پائی تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتی وہ سبز آنکھیں اس کے سامنے آ جاتی، لیکن آدھی رات جب شاید نیند کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا اور اب وہ معمول سے ہٹ کر جلدی اٹھنے کے علاوہ یونیورسٹی کے لیے تیار بھی ہو چکی تھی۔ ارے میرا آج اتنی جلدی کیسے تیار ہو گئی تم؟ شائستہ بیگم نے اسے اپنے کمرے سے یونی کے لیے تیار ہوتے نکلتے دیکھ کر سوال کیا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر اپنی مخصوص کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بس اماں، پیپرز شروع ہونے والے ہیں اگلے مہینے سے، تو میں نے سوچا جلدی جا کر لائبریری سے کچھ کتابیں لے لوں۔ میرا نے بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے کہا۔ شائستہ بیگم نے اس کے لیے پیالی میں چائے ڈالی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آج نہ جاتی یونی آرام کر لیتی، دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری کل والے واقعے کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہہ تو دیا، لیکن کل کا نام سنتے ہی مرحا کی آنکھوں کے سامنے بس دو ہی چیزیں آئیں، ایک وہ سبز آنکھیں جن میں وحشت ہی وحشت تھی، اور دوسرا وہ خنجر جس پر BS لکھا تھا۔ بیٹا، جب وہ کافی دیر کچھ نہ بولی تو شائستہ نے اس کے سر پر اس کے ساتھ ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مخاطب کیا تو چونک کر ان کی جانب وہ متوجہ ہوئی اور پھر مسکرا دی۔ وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ ارے اماں دیکھیں، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آج تو لازمی جانا ہے میں نے یونی، آخر اس ڈڈو اصفی کو مزہ بھی تو چکھانا ہے میں نے۔ میرا نے ماں کے گال کے ساتھ گال ملاتے ہوئے کہا اور ان کو پیار کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا دھیان سے جانا اور 2 تھپڑ اسفر کو میری طرف سے بھی لگانا، انہوں نے میرا کے باہر نکلنے سے پہلے کہا تھا، جس پر وہ پلٹی اور ایک مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی ہوئی باہر کھڑی گاڑی اپنی گاڑی کی جانب چل دی۔ یونی پہنچتے ہی اس کا سامنا سب سے پہلے اسفند سے ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی میرا نے منہ پھیر لیا، جس پر اسفند کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میرا یار بات تو سنو، اسفند نے اس کو پیچھے لپکتے ہوئے کہا، جو بغیر مڑے سیدھا اپنی کلاس کی جانب جا رہی تھی جہاں پہلے ہی کومل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اسفند کی آواز پر رک کر نہیں دیکھا اس کی جانب۔ میری بات سنو یار، اس نے یکدم اس کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ اسفند احمد؟ مرحا نے لہجے میں بیزاری لیے کہا تو اس کی اس اجنبیت کے اظہار پر اسفند کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ دیکھو میرا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، پلیز معاف کر دو۔ اسفند نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اس کے لہجے میں صاف بے بسی تھی، جیسے مرحا یہ رویہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسفند، یہ کیا کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے؟ مرحا نے اس کے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے جیسے ملتجی انداز میں کہا، جس پر اسفند نے فوراً عمل کیا تھا۔ پہلے تم بولو، تم نے مجھے معاف کیا، اس نے کسی بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا تو مرحا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اسفند کی جان میں جان آئی تھی۔ بہت بڑے ڈرامے باز ہو تم ڈڈو، بہت بڑے۔ مرحا نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بمشکل کہا تھا تو اسفند بھی سر جھٹک کر ہنس دیا۔ آج پھر لے کر جا رہے ہو اپنی اس کڈنی کے پروفیسر کو فیصل آباد دکھانے؟ کچھ یاد آنے پر مرحا نے آنکھوں میں ایک چمک لیے اس سے پوچھا تو اسفند دل کھول کر ہنس دیا۔ ابھی ان کے کل والے تو چکر اترنے دو یار، پھر باقی بھی دیکھ لیں گے وہ ہمارا شہر۔ اسفند نے اس کی بات کا گھما پھرا جواب دیا۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ مرحا کو کہیں بھی دوبارہ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، اور راحت کے ساتھ تو خاص طور پر نہیں۔ تو مان جانا، شام کو گھر ان کو لے کر ان کے گھر میں چکر خود اتار لوں گی، مرحا نے ایک ادا سے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔
اسفن جانتا تھا کہ اب اسے ہر حال میں ہی مرحا کو ساتھ لے کر جانا پڑے گا، ورنہ وہ اس کے ماموں سے اس کی شکایت لگا دیتی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا، آنے والے وقت سے یکسر انجان۔ ریاض رات کے تیسرے پہر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس وقت گاؤں کے پرانے ڈیرے پر موجود تھا، جو سالوں سے بند پڑا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس سالوں سے بند پڑے ڈیرے میں کون سے راز دفن ہیں۔ آج تک گاؤں کے کسی ایک باسی کی ہمت تک نہیں ہوئی تھی اس ڈیرے کی جانب جانے کی، کیونکہ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ وہاں سایہ ہے اور جو کوئی بھی جاتا ہے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا، کہیں غائب ہو جاتا تھا، جیسے کوئی پرسرار مخلوق اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہو۔ سرور جلدی کرو، کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے دروازہ کھولنے میں؟ ریاض نے دھول اور بدبو کے باعث اپنے ناک اور منہ پر رومال رکھتے ہوئے سرور نامی ملازم سے کہا، جو ڈیرے کا داخلی دروازہ کھولنے کی تگ و دو میں لگا ہوا تھا۔ پتہ نہیں مالک آج کیوں نہیں کھل رہا؟ سرور منمنایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈیرا ریاض کے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا، اور اس کے غصے کا سوچ کر ہی اس کی جان جا رہی تھی۔ کام چور ہو سارے کے سارے، بھوکے بھیڑیا کی طرح بس پیسے ٹھونستے رہتے ہو ہر وقت، اور جب کام کرنے کی باری آئے تو بھیگی بلی بن جایا کرو۔ ریاض نے ایک جھٹکے سے اسے دروازے سے دور دھکیلتے ہوئے شدید غصے میں کہا۔ ایک تو آج سائیں بھی گاؤں میں موجود تھے اور اس کا اربوں کا مال بھی آج ہی آ رہا تھا۔ وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اگر سائیں کو سب پتہ چل گیا تو کیا حشر ہوگا، اور ایک جھٹکے سے دروازے کو ٹھوکر ماری تو لکڑی کا دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ لیکن اس سے پہلے وہ اندر جاتا اس کے ایک ساتھی نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہی ریاض نے قدم واپس کی جانب موڑ لیے، جو اپنے باس کے کہنے پر ریاض کی جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا۔ ریاض کو اندر جانے کی بجائے واپس جاتے دیکھ کر وہ چکنا ہو گیا۔ یہ بندہ مروائے گا مجھے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور ڈیرے کی دوسری جانب چل دیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا شاید ریاض کو شک سا ہو گیا ہے کہ کوئی یہاں موجود ہے۔ لگتا ہے آج پھر کسی کی قبر کھودی جائے گی اس زندہ انسانوں کے قبرستان میں۔ الیاس شفیق، جو کہ ریاض کا کاروباری ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بچپن کا دوست بھی تھا، سرور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پراسرار لہجے میں گویا ہوا، جس پر بیچارے سرور کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہاں پہلے اتنے لوگوں کو دفنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ اب مجھے تو اس جگہ پر آتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ سرور نے ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ اس کی آواز جتنی آہستہ تھی، الیاس اور نعمان انصاری کے کہکہے اتنے ہی اونچے تھے۔ پورا ڈیرا ان کے سفاک کہکہوں سے گونج اٹھا تھا۔ آج کا سارا مال نعمان انصاری خریدنے والا تھا، جسے الیاس اپنی کم چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر شہر سے یہاں لایا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے سرور، تم ریاض جیسے بندے کے ملازم ہو کر اتنے ڈرپوک کیسے ہو سکتے ہو؟ الیاس نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلا کر کہا، جبکہ اس کی بات پر سرور بیچارہ منہ بسور کر رہ گیا۔ الیاس، ادھر آؤ جلدی، یہاں کوئی ہے جو اپنی موت آپ مرنے آیا ہے۔ ریاض کی طیش اور غصے سے بھری ہوئی آواز پر وہ تینوں اس جانب بڑھے جہاں تھوڑی دیر پہلے ریاض گیا تھا، جبکہ ریاض کی بات سنتے ہی جون کے کائیں سائیں کرنے لگے۔ اب تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ پکڑا جانے والا ہے، تبھی اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ پوری جان لگا کر دوڑ رہا تھا، ایسے جیسے موت اس کے پیچھے ہی تھی، لیکن شاید ابھی اس کی زندگی باقی تھی۔ تبھی ریاض اور اس کے ساتھ ہی رات کے اندھیرے کی وجہ سے اسے پہچان نہیں پائے تھے۔ انہوں نے بس ایک ہیلا دیکھا تھا جو بھاگے جا رہا تھا۔ بھاگ گیا منحوس۔ ریاض نے دیوار پر ہاتھ مار کر پوری شدت سے چلا کر کہا تو ان سب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ ماحول کی خاموشی میں ٹرک کے ہارن نے انتشار پیدا کیا تو وہ سب چونکے اور واپس ڈیرے کے سامنے والی طرف چلے گئے۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی ٹرک کا ڈرائیور نیچے اترا اور ان کی جانب آیا۔ السلام علیکم ملک مال ساتلور۔ السلام علیکم صاحب، مال چیک کر لیں۔ ٹرک ڈرائیور شاید پشتون تھا، تبھی اس نے پشتو میں بات کی۔ الیاس اور نعمان ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے، کیونکہ انہیں پشتو نہیں آتی تھی، جبکہ ریاض بہت سکون سے کھڑا رہا اور سرورت کو ہاتھ سے اشارہ کیا، جو فوراً بھاگ کر ٹرک کی پچھلی طرف گیا تاکہ دیکھ کر تسلی کر سکے کہ مال صحیح سلامت آیا ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے مال دیکھ کر تسلی کر لی ہے۔ بہرام خان کو کہنا اس کے ساتھ کام کر کے اچھا لگا ریاض چودھری کو۔ سرور نے واپس آ کر جیسے ہی سب ٹھیک ہونے کا اشارہ کیا تو ریاض نے اس پٹھان سے کہا اور اسے جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نعمان، وہ پٹھان جاتے جاتے کہیں ریاض کو گالیاں تو نہیں دے گیا؟
اس کے جاتے ہی الیاس نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں ساتھ کھڑے نعمان سے پوچھا، جس نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی کیونکہ ریاض ان دونوں کو ہی گھورے جا رہا تھا۔ گالیاں دیتا تو یہاں سے زندہ نہ جاتا، اس زندہ انسانوں کے قبرستان میں اس کی قبر بھی کھود دیتا۔ وہ تو بکواس کر کے گیا کہ بہرام خان نے بھی کیسے کیسے لوگوں سے کاروباری تعلقات بنا رکھے جن میں لحاظ و مروت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ریاض نے ان دونوں کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے بتایا کیونکہ وہ پٹھان کی بڑبڑاہٹ بھی سن چکا تھا۔ خون تو اس کا بہت کھولا تھا، لیکن پھر اس نے بہرام خان کا لحاظ کرتے ہوئے اسے بغیر کچھ کہے جانے دیا تھا۔ سرور جلدی سے مال اندر پہنچاؤ، صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی، اگر سائیں کو اس سب کے بارے میں ذرا سے بھی بھنک لگ گئی نا تو وہ ہمیں یہیں اسی قبرستان میں دفنائے گا جہاں ہم لوگ زندہ لوگوں کو دفناتے ہیں۔ ریاض سرور کو ہدایات دیتا ہوا ڈیرے کے بائیں جانے موجود نہر کی جانب چل دیا تو الیاس اور نعمان نے بھی اس کی پیروی کری۔ ریاض اب مطمئن تھا کہ اس کا کام بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو گیا تھا۔